बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं मोहम्मद अली डार और यूनिक ऑनलाइन में बेटा आप तमाम बच्चों से शोबा उर्दू की जानिब से मुखातिब हूं। मेरा बेटा यकीनन आप तमाम बच्चे अल्लाह के फ़ज़ल से खैर व आफ़ियत से होंगे और हसूल इल्म के लिए अपनी कोशिशें जारी रखे हुए होंगे। बेटा आज का हमारा लेक्चर जो है रुदाद नवीसी हम पढ़ रहे थे। आज के लेक्चर में हम अपनी रिमेनिंग जो टॉपिक्स रह गए हैं आज हम वो पढ़ेंगे। यकीनन इससे पहले जो हमने 3 रुदादें पढ़ी हैं वो मेरा बेटा आप तैयार कर ली होंगी आपने। इंशाल्लाह आज हम अपना बाकी हिस्सा पढ़ेंगे। तो आइए बेटा अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं और आज की रुदाद पढ़ते हैं। चौथी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इब्तिदा है रब्बे जलील के बाबरकत नाम से जो तमाम जहानों का पालने वाला है। यूनिक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन लाहौर के ऑनलाइन लेक्चर में बेटा आप तमाम बच्चों को एक मरतबा फिर खुशामदीद, वेलकम। उर्दू साल अव्वल इंटरमीडिएट पार्ट 1 में बेटा आज हम पढ़ रहे हैं रुदाद नवीसी। आज ये हमारा तीसरा लेक्चर है और इसमें बेटा इस रुदाद में हमने ये सारा डिस्कस कर लिया था। ये इसकी ज़रूरी हिदायत भी हम डिस्कस कर चुके और ये भी रुदाद महफ़िल मुशायरा की भी हो चुकी, यौम इकबाल भी हो गई, पढ़ ली थी बेटा हमने। तकरीब तकसीम इनामात की रुदाद भी हो चुकी। आज हम अपनी रुदाद नंबर 4 पढ़ने जा रहे हैं। रुदाद है जी सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर एक तकरीब की रुदाद, यानी सीरतुल नबी पर हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक तकरीब हुई है उनकी सीरत के हवाले से, उसकी एक रुदाद है। ये बोर्ड के पेपर पे 2010 में भी आई और 2017 में भी आ चुकी है। इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इसकी अहमियत का अंदाज़ा आपको इम्तिहान के इन से पता चलेगा कि यहाँ पर किस किस साल ये पेपर में आ चुकी है, दोबारा भी आ सकती है। बेटा बिस्मिल्लाह करते हैं अपनी आज रुदाद सीरतुल नबी पर हम पढ़ने जा रहे हैं। मजलिस उलूम इस्लामिया गवर्नमेंट कॉलेज के ज़ेर एहतमाम मार्च में एक तकरीब मुनक्कद हुई। मौजू था सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदारत के लिए प्रोफेसर मोहम्मद अहमद अवान को स्टेज पर आने की दावत दी गई। इनके बाद मेहमान ख़ुसूसी अशरफ सिद्दीकी साहब को स्टेज पर अपनी ख़ुसूसी नशिस्त पर तशरीफ़, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं बेटा, तशरीफ़ फरमा होने की दावत दी गई। मेहमान ख़ुसूसी स्टेज पर तशरीफ़ लाए तो उनका पुरतपाक खैर मकदम किया गया, यानी बहुत पुरजोश उनको वेलकम किया गया, खुशामदीद कहा गया। मजलिस उलूम इस्लामिया के कारकुनान ने, यानी वो तंजीम है जिसने इस तकरीब का एहतमाम किया है, मजलिस उलूम इस्लामिया के कारकुनान ने इन पर फूलों की पत्तियां निछावर कीं और मजलिस के निगरान प्रोफेसर राव साहब ने उन्हें हार पहनाया। यानी उस तकरीब में जिसमें आप गए वो सीरतुल नबी की तकरीब थी और उस तकरीब में कब हो रही थी, कहाँ हो रही थी, कौन सी तंजीम करवा रही है, ठीक है, सदारत कौन कर रहे हैं, मेहमान ख़ुसूसी कौन है और वहाँ पर किस तरीके से मंज़र था, किस तरह आप सबको वेलकम किया गया, ये वो सारा मंज़र जो आपने देखा वो आपने यहाँ लिख दिया। तकरीब की बाकायदा कार्रवाई का आगाज़ तलावत कलाम पाक से हुआ। सलीमुर रहमान मुतल्लिम साले दोम, मुतल्लिम कहते हैं तालिब इल्म को, साले दोम के तालिब इल्म ने तलावत फरमाई। उन्होंने मिस्री लहजे में तलावत करके समा बांध दिया। तलावत के बाद इसका तर्जमा पेश किया गया तो खुदाई फरमान सुनकर सभी के सर अदब से झुक गए। उनके बाद खलील अहमद साकिब मुतअल्लिम साले अव्वल
متعلم کا مطلب ہوتا ہے طالب علم۔ سال اول یعنی پہلے سال پارٹ 1 کے سال اول کے طالب علم کو سٹیج پر آنے کی دعوت دی گئی۔ انہوں نے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی۔ نعت کے الفاظ اور اس پر ان کا لحن، یعنی نعت کے لفظ یعنی کلام اور اس پر ان کی آواز، لحن ہوتا ہے آواز، لہجہ ان کا، ایک سما بند گیا۔ نعت کے ان اشعار پر بے ساختہ داد دی گئی، یہ بہت زیادہ داد ملی ان کو۔ ایک خوبصورت، ان کا جو آواز تھی بہت خوبصورت تھی اور کلام بھی بہت خوبصورت تھا، جو اس تقریب میں سیرت النبی کی تقریب میں پڑھا گیا۔ اب یہ واقعاتی ترتیب شروع ہو گئی ہے، تلاوت ہو گئی، پھر نعت ہو گئی، اور اب بیٹا یہ کون سے اشعار وہاں پڑھے گئے جن پر ان کو بہت داد ملی؟ اور بھی اشعار پڑھے گئے، لیکن یہ وہ اشعار ہیں جن پر زیادہ داد ملی۔ ایک تمنا ہے کہ وہ خواب تمنا دیکھوں، جس کے ہر عکس میں روشن تیرا جلوہ دیکھوں، پیش منظر تیرا در ہو تو میری آنکھ لگے، آنکھ کھل جائے تو ہر سو تیرا چہرہ دیکھوں، مجھ گناہ گار کو اس شخص پہ رشک آتا ہے، جس کی آنکھوں میں تیرا نقش کف پا دیکھوں۔ یہ وہ اشعار اس میں پڑھے گئے۔ ایک شعر بھی لکھا جا سکتا ہے، 2 اشعار بھی لکھے جا سکتے ہیں، 3 بھی لکھے جا سکتے ہیں۔ آپ اپنی آسانی کے لیے بیٹا اس کو تیار کر لیں۔ بعض بچوں کو یہ نعت یاد، یہ کلام یاد بھی ہوتا ہے تو وہ لکھا جا سکتا ہے۔ آخری شعر کا تاثر سامعین کے دلوں میں اتر گیا۔ نعت کے بعد اکرام الحق متعلم سال اول کو سٹیج پر آنے کی دعوت دی گئی۔ انہوں نے شبلی نعمانی کی مرتب سیرت النبی سے ظہور قدسی کے باب کا کچھ حصہ اس ڈرامائی انداز میں سنایا کہ سما بند گیا۔ شبلی نعمانی ایک بہت بڑے، جنہوں نے بہت سی سیرت پر کام کیا، انہوں نے ان کی لکھی ہوئی جو سیرت ہے اس کا ایک باب ہے ظہور قدسی، اس باب کو پڑھا اور پڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی ذات مقدسہ کے بارے میں ایسی خوبصورت طریقے سے بات کی کہ ایک ماحول بڑا ہی خوبصورت بن گیا، فضا منور سی ہو گئی۔ شبلی کے الفاظ ہی بہت مؤثر ہیں، اس پر ان کا ڈرامائی انداز میں ادائیگی یوں محسوس ہوتا تھا کہ صبح سعادت کا طلوع ایک روشن منظر کی طرح نگاہوں کے روبرو ہے۔ یعنی وہ خوبصورت ایک ماحول بن گیا، اور وہ شبلی نعمانی کے جو لفظ ہیں اوپر سے ان کے جو بیان کرنے کا انداز ہے اس طالب علم کا، اکرام الحق کا، تو اس کی بات کا جو امپیکٹ تھا وہ لوگوں کو بہت خوبصورت لگا۔ ایسے لگتا تھا جیسے صبح کی روشنی ہو رہی ہے، ایک خوبصورت سما بنا۔ ان کے بعد نذیر احمد تبسم سال سوم ہوتا ہے تھرڈ ایئر، سال چہارم ہوتا ہے 4th ایئر، سٹیج پر آئے اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں یہ ہدیہ نعت پیش کیا۔ نعت کے شعر ان کے ہونٹوں سے نکل کر سامعین کے دل میں اتر رہے تھے۔ سامعین سننے والے جو سامنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو سن رہے تھے، ان کے دل پر اتر گئے۔ ان کے اشعار پر تو ہر زبان سے تحسین و آفرین کے نعرے بلند ہو رہے تھے، یعنی داد بہت زیادہ دی جا رہی تھی، بہت زیادہ انہیں داد ملی اس بات پر، اس کلام کے سنانے پر۔ جب سے بسی ہے آ کے میرے دل میں ان کی یاد، دنیا جہاں کے جو بھی ہے نعمت وہ گھر میں ہے، سرکار ناخداؤں نے چپو گرا دیے، سوختہ ہیں بادباں سفینہ بھور میں ہے،
خصوصاً اس شعر پر ہر شخص سراپا داد بن گیا۔ تو ہی بتائے چشم میں جہاں گرد دہر میں، کیا ان سا آستاں کہیں بحر و بر میں ہے۔ یعنی یہ وہ اشعار ہیں جو وہاں پڑھے گئے، اور ان اشعار کا جو تاثر تھا، اثرات جو تھے، وہ ان سننے والوں پر بہت زیادہ پڑے۔ نذیر احمد تبسم کے بعد پروفیسر راؤ محمد ارشد کو سٹیج پر بلایا گیا۔ انہوں نے سیرت النبی کے مطالعے کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے کہا کہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے زندگی کے سارے پیغام اور ہر قسم کی زندگی کے لیے رہبری اور رہنمائی لیے ہوئے ہے۔ یعنی ہماری زندگی کا کوئی بھی شعبہ ہو، اس میں سیرت النبی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ ہمارے لیے ہر طرح کی اس میں ہدایت اور ہر طرح کی ہمارے لیے مثالیں موجود ہیں۔ بے شک رسول کی زندگی ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ حضور کی سیرت سے اندھیروں میں روشنی کا پیغام ملتا ہے، باطل راہوں میں الجھے ہوئے انسانوں کو سچائی کا جادہ ملتا ہے، فکر و نظر کی الجھنوں میں استقامت کا روشن راستہ ملتا ہے۔ سیرت النبی ان راہوں سے خبردار کرتی ہے جن پر چلنے والے خسارے میں مبتلا ہوئے اور اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ یعنی یہاں پر آ کر راؤ محمد ارشد جو آئے تو انہوں نے آ کر سیرت کے حوالے سے سیرت النبی پر روشنی ڈالی اور اس کی اہمیت کو اجاگر کیا کہ ہر ایک کے لیے اس پہ رہنمائی ہے، اور جو لوگ آپ کی سیرت سے ان کو لوگوں کو کیا فیض حاصل ہوتا ہے، کیا ان کی زندگی سنورتی ہے، اور جو لوگ اس سیرت سے استفادہ حاصل نہیں کرتے، آپ کے اسوہ حسنہ کو نہیں دیکھتے، اس پر چلنے کی کوشش نہیں کرتے، تو ان کے لیے کس طرح کی پریشانیاں اور مشکلات پیدا ہوتی ہیں، تو یہ اس حوالے سے ان کی بات کی گئی ہے۔ سیرت النبی ان راہوں سے خبردار کرتی ہے جن پر چلنے والے خسارے میں مبتلا ہوئے اور اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے، یعنی اللہ ان سے ناراض ہو گیا۔ یہ ہمیں ان راہوں سے بچاتی ہے جن پر ظالمین نے چل کر اپنے آپ کو کورے مذلت میں گرا لیا، یعنی گمراہی کے گڑھے میں، اندھیرے میں گرا لیا۔ سیرت النبی وہ سراج منیر ہے، وہ روشن چراغ ہے جس سے روشنی حاصل کرنے والے صداقت، عدالت، استغنا، بے نیازی، جرأت و ہمت کا سبق پاتے ہیں اور دنیا کی امامت کے مستحق ٹھہرتے ہیں۔ سیرت النبی کے مطالعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، یعنی یہ وہ سیرت ہے جو ہمیں زمین سے اٹھا کر آسمان کی ترقیوں پر لے جاتی ہے۔ یہ وہ روشنی کا ہدایت کا چراغ ہے، رسول اللہ کی زندگی، آپ کی سیرت، آپ کا کردار، جس سے ہمیں انصاف کرنے کا، سچائی پر چلنے کا، دنیا سے بے نیاز ہونے کا، جرأت اور ہمت سے استغنا کا، جرأت و ہمت سے اپنے آپ کو کامیاب کرنے کا ایک ذریعہ وسیلہ ملتا ہے، اور پھر ہم صرف دنیا کی امامت کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں۔ تو سیرت النبی سے جڑے بغیر ہم اس امامت کے اس مقام پر پہنچ نہیں سکتے، لہذا سیرت النبی کا مطالعہ ہی ہمیں اس مقام پر پہنچنے میں مدد دیتا ہے۔ نیکسٹ پیج بیٹا۔ نیکسٹ پیج پہ جی، تیری خاک میں ہے اگر شرر تو خیال فقر و غنا نہ کر، کہ جہاں میں نان شیر پر ہے مدار قوت حیدری۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سعادت کا سفر ہے، صداقت کا سفر ہے، امانت کا سفر ہے، قربانی کا سفر ہے، اور ہم سب کے لیے ہدایت کا سفر ہے۔ آپ کا سفر زمین سے آسمان تک اور آسمان سے عرش بری تک، بلکہ قاب قوسین تک کا سفر ہے۔ وہ گئے عرش تک اور روح الامین
سدرۃ المنتہا دیکھتے رہ گئے۔ یہ روح الامین جبرائیل علیہ السلام کو کہتے ہیں، اور وہ درخت جو ہے جس سے آگے جبرائیل امین جا نہیں سکتے تھے، واقعہ معراج کی طرف اشارہ ہے کہ آپ اس سے بھی آگے گئے ہیں، یعنی آپ کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ یہ سفر سعادت ابد تک کے مسلمانوں کے لیے سراج منیر بھی ہے، شاہد عادل بھی ہے، اور ہادی اولیاء صراط مستقیم بھی، یعنی سیدھا راستہ دکھانے والوں، ہدایت حاصل کرنے والوں کے لیے یہ ایک سیدھا راستہ دکھانے والی ہے۔ انہوں نے کہا کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ اسی صاحب سعادت، صاحب معراج، صاحب بدر و حنین کی روشن اور تابندہ حیات سے روشنی کی کرنیں حاصل کریں اور اپنی زندگی کی تاریک رات کو صبح روشن میں تبدیل کر لیں۔ انشاءاللہ دنیا کیا اور عقبہ کیا، آخرت کیا، عقبہ ہوتا ہے آخرت، کیا پوری کائنات ان کی ہو جائے گی، یعنی دنیا اور آخرت دونوں میں آپ کامیاب ہو جائیں گے اگر آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، آپ سے ہدایت حاصل کریں گے۔ تو آپ کو یہ وہ عظیم ہستی ہیں، وہ آپ کی مختلف واقعات یہاں بیان ہوئے ہیں، معراج کیا واقعہ، بدر و حنین کی آپ کی شجاعت، ٹھیک ہے، آپ کی جو جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی خوبصورت مثالیں ہیں، جیسا کہ ہم نے اسوہ حسنہ چیپٹر میں پڑھی تھی، ان کا وہ ساری باتیں یہاں ہم ڈسکس کر رہے ہیں۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ پروفیسر راؤ محمد ارتضیٰ کو دعوت خطاب دی گئی، یعنی یہ بات مکمل کر کے وہ اسٹیج سے اترے تو اس کے بعد پروفیسر راؤ محمد مرتضیٰ کو دعوت خطاب دی گئی۔ انہوں نے اپنے خطاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ آپ کی زندگی بنی نوع انسان کے لیے سراپا رحمت ہے، یعنی آپ کو بطور یعنی رحمت للعالمین کے حوالے سے آپ کی بات کی۔ آپ نے تمام دنیا بھر کے مسلمانوں کو روشنی کا پیغام دیا۔ آپ یہ پیغام لے کر مکہ کی گلیوں سے طائف کے بازاروں تک پہنچے اور چشم فلک نے یہ منظر دیکھا، یعنی ہمارے پیارے نبی نے کتنی مشکلات، کتنی تکالیف برداشت کیں اس دین اسلام کی روشنی کو پھیلانے کے لیے، اور آپ سراپا رحمت تھے، یعنی آپ پر جو ظلم و ستم کیے گئے تھے اس کے باوجود آپ نے ان کو دعا دی۔ کس قدر مہنگی پڑی ہے روشنی کی آرزو، کن پٹی کا خون بہہ کر ایڑیوں تک آ گیا، یعنی یہ اشارہ ہے طائف والوں نے جو آپ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گستاخی کی تھی، پتھر وہ شریر وہاں کے اوباش لوگوں نے آپ پر پتھر برسائے تھے کہ آپ کے سر کا خون مبارک جو ہے وہ آپ کی ایڑیوں تک آ گیا تھا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ لیکن آپ نے اس روشنی کو پھیلاتے ہی چلے گئے، وہ روشنی پھیلتی ہی چلی گئی۔ اس کے باوجود سراپا رحمت رسول کے لبوں پر بد دعا نہ نکلی۔ اگر کوئی لفظ آپ کی زبان مبارک سے سنا گیا تو یہی کہ الہی میری قوم کو ہدایت عطا کر دے، یہ جانتی نہیں۔ یہی سچائی کا پیغام لے کر آپ بدر و حنین میں پہنچے، احد و خندق سے گزرے، فاران کی چوٹیوں پر، حدیبیہ کے میدان میں، مدینے کی گلیوں میں، خیبر کی راہوں میں آپ یہی دعوت لیے لوگوں تک پہنچے۔ جس کسی نے اس دعوت کو قبول کیا اس کی زندگی میں رحمت کا حسن آ گیا، اور جس نے اس دعوت کو مسترد کر دیا اس کا دل ظلم کے اندھیروں سے بھر گیا۔ آئیے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے حسن عمل کی ایک کرن مانگ لیں، ہماری زندگیوں سے ظلم کی تیرگی یعنی تاریکی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور رحمت کا نور چار سو پھیل جائے گا، ہر طرف پھیل جائے گا، یعنی ہم لوگ ہدایت پا لیں گے۔ اور یہ ہمیں کہاں سے ملے گی؟ صرف سیرت النبی سے ملے گی۔
مہمان خصوصی کو ڈائس پر، یہ بات جب مکمل ہوئی تو مہمان خصوصی کو ڈائس پر روسٹم پر تشریف لانے کی دعوت دی گئی۔ آپ نے اپنے خطاب میں سیرت النبی کے فکری پہلوؤں پر روشنی ڈالی اور کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت فکر و فلسفہ کی بلندیوں پر دکھائی دیتی ہے۔ آپ کے ہاں علم و عمل کی حسین امتزاج اجتماع ہے، یعنی علم و عمل کا حسین اجتماع ہے، یعنی علم بھی ہے اور اس پر عمل بھی کرنا ہے، اس کا یہ ایک کمبینیشن ہے۔ آپ کی دعوت زمان و مکان کی قید نہ تھی، بلکہ زمان و مکان کی وسعتیں آپ کی تعلیم، ابدیت اور وسعت کے سامنے دم بخود نظر آتی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا آغاز وہاں سے ہو رہا ہے جہاں فلسفی اپنے سارے علم و عقل کا روب گم کر بیٹھتے ہیں۔ آخر میں صاحب صدر نے مہمان خصوصی کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ سیرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسانیت کے لیے جو ہے وہ فلاح کا پیغام، فوز و فلاح کا پیغام ہے، اور آج کی اس مجلس کا مقصد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اور دعوت حق سے فیضیاب ہونا ہے۔ اس تقریر پر محفل اپنے اختتام پر پہنچی اور اس کی حسین یادیں لے کر ہم اپنے گھروں کو روانہ ہوئے۔ تو یہ وہ سارے واقعات تھے، وہ ترتیب تھی جو اس روداد میں پیش کی گئی۔ تو یہ بیٹا اب ہماری یہ روداد نمبر 4 یہاں مکمل ہو گئی ہے۔ اس میں سارے واقعات، اس کی ترتیب اور سیرت النبی کے حوالے سے جو چیزیں ان سے متعلقہ حوالہ جات، وہ بیٹا جو آپ کو خود بھی یاد ہوں وہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں، جو یہاں لکھے ہیں وہاں سے استعمال کر لیجئے گا، یہاں اس کو یاد کیجئے گا۔ اب ہم 5ویں روداد پڑھتے ہیں، ایک مباحثے کی روداد۔ ایک چیز اس کو پڑھنے سے پہلے بیٹا کلیئر کر لیں، ایک مباحثہ ہوتا ہے، اس کو ڈیبیٹ کہتے ہیں، ایک ہوتی ہے تقریر جسے سپیچ کہتے ہیں۔ سپیچ ایک موضوع دیا جاتا ہے، تمام لوگ اس پر اظہار خیال کرتے ہیں، جو بچے اچھا دلائل دیتے ہیں ان میں اس وقت 2nd 3rd سلیکشن ہو جاتی ہے، جبکہ جو مباحثہ ہوتا ہے اس کا پیٹرن سپیچ سے تھوڑا مختلف ہوتا ہے۔ اس میں مختلف ٹیمیں بنتی ہیں اور پھر ایک قرارداد پیش کی جاتی ہے، اور اس قرارداد کے حق میں یا اس کی مخالفت میں، موافق ہم بات کریں گے یا اس کے مخالفت میں بات کریں گے، تو اس کے اوپر پھر اینڈ پر جو ہے بچوں کو انعام کا فیصلہ ہوتا ہے، پھر جو ٹرافی ہوتی ہے وہ کامیاب ٹیم کو دی جاتی ہے۔ تو آئیے آج ہم ایک مباحثے کی روداد پڑھتے ہیں۔ مباحثے سے مراد ڈیبیٹ ہے، تقریر نہیں ہے، ڈیبیٹ کمپٹیشن ہے۔ یہ بزم ادب گورنمنٹ کالج کے زیر اہتمام ایک بین الکلیاتی مباحثہ منعقد ہوا، یعنی مختلف کالج کے مابین ہونے والا ایک مباحثہ یعنی ایک ڈیبیٹ کا اہتمام کیا گیا۔ کس نے کیا ہے جی؟ بزم ادب گورنمنٹ کالج نے۔ صدارت کے فرائض جناب پرنسپل نے انجام دیے، جبکہ مہمان خصوصی جناب ڈپٹی کمشنر تھے۔ سب سے پہلے تلاوت کے لیے محمد سلیم متعلم طالب علم سال دوم کو اسٹیج پر آنے کی دعوت دی گئی۔ انہوں نے سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی، پھر نعت خوانی کے لیے اسلام احمد متعلم سال اول کو اسٹیج پر بلایا گیا۔ انہوں نے ترنم سے خوبصورت نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی۔ اس کے بعد اسٹیج، اب نعت کا شعر بھی اب آپ نے کچھ روداد پڑھ لی ہیں، اب آپ بیٹا خود سے کوئی نعت کا شعر یہاں ایڈ کر لیجئے، پچھلی کسی نعت سے کوئی شعر لے کر آپ یہاں پر استعمال کر سکتے ہیں، یعنی نعت کا شعر آپ لگا دیجئے گا یہاں۔ اسٹیج سیکرٹری نے مباحثے کا قواعد و ضوابط، نیکسٹ پیج پہ دیکھیں بیٹا، اسٹیج سیکرٹری نے مباحثے کے اصول و ضوابط بیان کرتے ہوئے کہا کہ ان اصول و ضوابط کی پیروی ہر مقرر جو بچہ تقریر کرے گا، جو وہاں ڈیبیٹ میں سپیچ بولے گا، اس کے اوپر لازم ہے۔ خلاف ورزی کرنے والے مقابلے سے خارج
شمار ہوگا، یعنی جو ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو نہیں کرے گا اس کو کمپٹیشن سے یعنی اس مباحثے سے وہ ٹیم آؤٹ ہو جائے گی۔ مختلف کالجوں کی ٹیمیں اس کے لیے آئی ہوئی ہیں۔ سب سے پہلے قائد ایوان کالج کے سال چہارم کے طالب علم اقتدار احمد نے ایوان کے سامنے قرارداد پیش کی، اور قرارداد یہ تھی۔ قرارداد کیا پیش کی؟ قرارداد یہ پیش کی ایوان کے سامنے، جو ایوان وہاں مباحثے کے لیے اکٹھا ہوا تھا، کہ انسان کا مستقبل روشن ہے، اب اس کے حق میں بھی بات کر سکتے ہیں اور اس کے مخالف بھی بات کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو آپ کی مباحثے کی روداد ہے، اس قرارداد کے اوپر یہ ساری گفتگو ہوگی، یا حزب اختلاف، آپ اس کے حزب مخالف ہوں گے، اختلاف کریں گے، یا آپ اس کے حق میں بات کریں گے کہ انسان کا مستقبل روشن ہے یا روشن نہیں ہے۔ دونوں اینگل سے اس کو دیکھیں گے۔ تو بیٹا آگے دیکھتے ہیں جی کہ قائد ایوان نے سائنسی ترقی کی تفصیلات پیش کرتے ہوئے کہا کہ انسان مستقبل میں بیماری، وباؤں اور زمینی اور آسمانی آفات سے مکمل محفوظ ہو جائے گا آنے والے دنوں میں سائنس کی ترقی کی بدولت۔ اس لیے یہ ایک حقیقت ہے کہ انسان کا مستقبل روشن ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ انسان جنگوں کی سیاست ترک کر کے امن کے راستے پر گامزن ہے۔ اب بہت سے متحرب گروہ اسلحہ کی دوڑ ترک کر کے مذاکرات کی میز پر آ گئے ہیں، یعنی وہ گروپس جو تھے جو لڑتے رہتے تھے، انہوں نے اسلحے کو ختم کر دیا، لڑائی جھگڑا ختم کر کے ٹیبل ٹاک کے اوپر آ گئے ہیں، مذاکرات، گفتگو پر آ گئے ہیں۔ اس لیے یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ مستقبل کے انسان کے ہاتھ میں زیتون کی شاخ ہوگی اور امن کا سفید پرچم ہوگا۔ اس لیے یہ مستقبل کی سچائی ہے کہ انسان کا مستقبل روشن ہے۔ تو اس میں انہوں نے اس قرارداد کے حق میں، کیونکہ انہوں نے قرارداد پیش کی، تو اس قرارداد کے حق میں بات کی کہ انسان کا مستقبل روشن ہے، تاکہ یہ جنگ و جدل کم ہوتی جا رہی ہے، انسان نے ترقی کر لی ہے، اور اب آنے والا دور جو ہے بہترین مستقبل ہوگا۔ اب قائد ایوان کے بعد سال سوم کے طالب علم اکرام الحق بطور قائد حزب اختلاف آئے۔ انہوں نے آ کر کیا کہا؟ انہوں نے اپنے خطاب میں دعویٰ کیا کہ انسان کا مستقبل تاریک ہے۔ اب یہ اس کے قرارداد کے اپوزٹ انہوں نے دلائل دینے ہیں۔ یہ مباحثے کا انداز ہے۔ دعویٰ کیا کہ انسان کا مستقبل تاریک ہے، انسان امن کی بجائے جنگ کی طرف گامزن ہے۔ بڑی طاقتوں کی ریشہ دانیوں نے چھوٹی اقوام کے لیے زندگی مشکل بنا دی ہے، زندگی تاریک تر ہو گئی ہے، انسان اقدار سے بیگانہ ہو کر خودکشی کی طرف گامزن ہے۔ جدید تہذیب نازک شاخ پر آشیانے کی طرح ہے جو کسی بھی تیز ہوا کے جھونکے کی نظر ہو جائے گی۔ یعنی یہاں آ کر قائد حزب اختلاف نے آ کر اس کے اپوزٹ رائے دی، اور انہوں نے انسان کے مستقبل کو جو بتایا کہ آنے والا دور جو ہے وہ انسان کے لیے روشن دور نہیں ہے بلکہ تاریکی کا دور ہے، زندگی مشکل ہو جائے گی، اور یہ ساری جو سائنسی ترقی ہے یہ ان قریب ختم ہو جائے گی۔ ان کے بعد گورنمنٹ کالج سول لائنز ملتان کے تحسین احمد کو دعوت خطاب دی گئی۔ انہوں نے قرارداد کی حمایت میں مدلل جواب خطاب کیا، یعنی وہ اس کے حق میں، انہوں نے مخالفت نہیں کی، انہوں نے ان کے حق میں دلیل کے ساتھ بات کی۔ انہوں نے اب یہ جو مقررین ہیں، یہ جو لوگ خطاب کر رہے ہیں حزب جو اس میں ایوان میں جو قرارداد پیش ہوئی اس کے حق میں بھی بول رہے ہیں، اس کے مخالف بھی بیٹا بات کر رہے ہیں، تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں انہوں نے بہت لمبی باتیں کی ہیں، لیکن ہم مین اس کے پوائنٹس جو ہیں، جو اہم باتیں وہاں ہوئی ہیں، اس کا نچوڑ یہاں پر ایک جامع انداز میں لکھ رہے ہیں۔ تو یہاں پر تحسین احمد نے آ کر انہوں نے حق میں بات کی، تو انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ ماضی میں وبائی امراض بستیاں اجاڑ دیتی تھیں، زلزلے پوری تہذیب کو نیست و نابود یعنی تباہ و برباد کر دیتے تھے، طوفان زندگی کو موت میں بدل دیتے تھے۔ اب انسانوں کے رشتے زیادہ قریبی ہو گئے ہیں، گلوب ایک
پوری تہذیب کو گلوب ایک قصبے میں تبدیل ہو چکا ہے، یعنی دنیا کو گلوبل ولیج کہا جاتا ہے نا، تو گلوب ایک قصبے میں تبدیل ہو چکا ہے۔ گلوب کے شہری کسی بھی بستی یا قوم کا مشکل وقت میں ہاتھ بٹاتے اور اس پر آنے والی تباہی میں اس کا سہارا بنتے ہیں۔ اس لیے یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ انسان کا مستقبل روشن ہے۔ گلوب سے مراد یہ ورلڈ گلوب جو ہوتا ہے جس میں پوری دنیا کا میپ ہوتا ہے، تو دنیا کو گلوبل ولیج کہا گیا ہے، تو اس سینس میں کہ لوگ اب ایک دوسرے سے کمیونیکیشن کے اعتبار سے قریب ہیں اور مشکلات میں ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں، چاہے کوئی وبائیں آئیں، کوئی مشکلات آئیں، ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں۔ تو ہم ان کا موقف یہ ہے کہ مستقبل روشن ہے۔ تحسین احمد کے بعد اسی کالج کے جناب فرمان اللہ تشریف لائے، انہوں نے قرارداد کی مخالفت میں دلائل دیے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ آج زندگی جس قدر کٹھن ہو چکی ہے کبھی اس قدر کٹھن نہ تھی، جس قدر ضرورتیں پیدا ہو چکی ہیں ماضی میں اس کی مثال نہیں ملتی، جس قدر سازشوں کے جال چاروں طرف پھیل چکے ہیں پہلے کبھی نہ پھیلے تھے۔ اب انسان اجتماعی خودکشی کی منزل کی جانب گامزن ہے۔ انسان اس قدر مہلک ہتھیار بنا چکا ہے کہ ان کا 1% بھی چل جائے تو کرۂ ارض پر ہر طرف موت کے سائے ہوں گے۔ اس لیے یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ انسان کا مستقبل روشن نہیں ہے۔ تو یہ اس کے مخالفت میں بات کی کہ جو دنیا میں اسلحہ لوگوں نے تیار کر رکھا ہے، اگر وہ چل جائے گا تو انسان جو ہے دنیا سے صفحہ ہستی سے اس کی زندگی کا وجود جو ہے وہ مٹ جائے گا۔ آگے دیکھتے ہیں بیٹا، اگلا پیراگراف دیکھیے جی کہ اب دعوت خطاب گورنمنٹ کالج بکر کے احترام الحق کو دی گئی۔ انہوں نے بتایا کہ میڈیکل کی ترقی کے باعث اوسط عمر میں اضافہ ہو چکا ہے، انسان کو مستقبل میں بے پناہ سہولتیں میسر آئیں گی۔ ماضی میں حادثات کا شکار ہونے والا شخص سڑک کے کنارے تڑپ تڑپ کر جان دے دیتا تھا، اب ایدی ایمبولنس اس کو ہسپتال پہنچا کر فوری طبی امداد مہیا کرتی ہے۔ ریسکیو 112 بھی شامل ہو سکتی ہے۔ ماضی میں انسان کینسر کے مرض میں مبتلا ہو کر موت کا راستہ دیکھتا اور زندگی کی سانسیں گنتا تھا، اب کینسر کا مریض علاج کراتا اور صحت حاصل کرتا ہے۔ اس لیے یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ انسان کا مستقبل روشن ہے۔ احترام الحق یعنی انہوں نے یہ جو میڈیکل فیسیلیٹیز ہیں اور حادثات ہیں اور اس سے لوگوں کی زندگیاں بچنا شروع ہوئی ہیں، تو ان کے دلائل میں یہ ایک نئی بات تھی جس کو یہاں شامل کیا گیا۔ احترام الحق کے بعد انہی کے کالج کے طالب علم فخری احمد اسٹیج پر تشریف لائے اور اپنے خطاب میں دعویٰ کیا کہ انسان آتش فشاں پہاڑ پر کھڑا ہے، وہ مستقبل کے ارادے باندھ رہا ہے، مگر یہ بھول گیا ہے کہ اس کے قدموں تلے لاوا پک رہا ہے۔ کسی روز آتش فشاں پھٹ پڑا تو زمین موت کا گہوارہ بن جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ اسلحے کا ڈھیر، اگنی اور پرتھوی میزائل یہ جو بھارت نے بنائے ہیں، ایٹم بم اور ہائیڈروجن بم، یہ سب وہ آتش فشاں پہاڑ ہیں، نیکسٹ پیج پہ بیٹا دیکھیے، جن پر انسان مزے سے امن کا پرچم لہرا رہا ہے۔ اس لیے یقیناً انسان کا مستقبل روشن نہیں ہے۔ یعنی انہوں نے جو اسلحے اور یہ ساری میزائل ٹیکنالوجی اور ہائیڈروجن اور ایٹم بم کا ذکر کیا اور اس کے اوپر روشن ڈالی کہ اس سے ثابت ہوا کہ یہ روشن مستقبل نہیں ہے۔ یہ تمام طلباء اپنے اپنے موقف کے مطابق یا حق میں دلائل دے رہے ہیں یا مخالفت میں، تو باری باری آ کر اپنے مدلل انداز میں بات کر رہے ہیں۔ اب گورنمنٹ اسلامیہ کالج لاہور کے اظہار الحق دعوت خطاب دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ انسان ماضی میں بے شمار جنگیں لڑ چکا ہے۔ اس صدی کے پہلے نصف میں 2 عظیم جنگیں، جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم لڑی گئی ہیں، مگر اب 50 سالوں میں کوئی بڑی جنگ نہیں ہوئی، یعنی ورلڈ وار نہیں ہوئی۔ ویسے تو جنگیں ہوئی ہیں لیکن اتنی بڑی سطح پر نہیں ہوئی جس طرح ماضی میں ہوئی تھی۔
کیونکہ اب انسان بہت سے مسائل مذاکرات کی میز پر بیٹھ کر حل کر رہا ہے۔ اب انسان گفت و شنید یعنی بات چیت سے مسئلے کا حل تلاش کرتا ہے، جبکہ ماضی کا انسان ہر مسئلے کا حل تلوار اور خنجر کی دھار سے تلاش کرتا تھا۔ یعنی ماضی میں انسان تلوار اور خنجر سے بات کرتا تھا، اب جو ہے وہ مذاکرات کرتا ہے۔ ماضی میں عظیم ہجرتیں عظیم جنگوں کا باعث بنتی تھیں، ان کے نتیجے میں اقوام اور تہذیبیں کھنڈروں تلے دفن ہو جاتی تھیں۔ اب ہر تہذیب موت کے خوف سے آزاد ہو چکی ہے۔ اقوام عالم یعنی پوری دنیا، اقوام عالم کا ضمیر ہر مظلوم قوم کی رفاقت کر رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر میں جہاں ظلم ہو رہا ہے وہاں انسانی ضمیر مظلوم کی حمایت میں آواز بلند کر رہا ہے۔ اس لیے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ انسان کا مستقبل روشن ہے۔ یعنی اقوام متحدہ بننے سے وہ پوری دنیا میں ایک امن کی کیفیت پیدا ہو گئی ہے، تو یہ انہوں نے اس حق میں دلائل دیے کہ تھرڈ ورلڈ وار نہیں ہوئی، یعنی اس کا مطلب ہے کہ دنیا اب اپنے مسائل بیٹھ کر حل کر رہی ہے، لڑائی جھگڑے اور جنگیں رک گئی ہیں اور انسان کا مستقبل روشن قرار دیا انہوں نے ان دلائل کے ذریعے۔ اظہار الحق کے بعد انہی کے کالج کے طالب علم محمد ابراہیم سٹیج پر تشریف لائے اور تنزیہ پیرائے میں بولے کہ ہاں، انسانی ضمیر عراق پر بم برسانے کی حمایت کر رہا ہے۔ بوسنیا کے مسلمان انسانی ضمیر کے سائے تلے موت کی جانب سفر کر رہے ہیں۔ انسانی ضمیر چیچنیا کی بربادی پر خوشی کے شادیانے بجا رہا ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ بوسنیا چیچنیا کی بربادی انسان کے مستقبل کو روشن کر رہی ہے یا تاریک، اور پھر دعویٰ کیا کہ انسان کا مستقبل روشن ہے۔ یہ روس کے اندر ریاستیں جو بنی تھی بوسنیا اور چیچن جو تھا، اس وہاں پر جو مسلم لوگوں کی جانیں گئیں اور بہت زیادہ ظلم و ستم ہوا، اس کی طرف اشارہ کیا کہ عالمی ضمیر اس پر خاموش تھا، تو اس کی بات کی گئی ہے کہ یہ مستقبل روشن نہیں ہے، یہ مستقبل تاریک تھا۔ ان کے جانے کے بعد ایف سی کالج لاہور کے طالب علم نوید افضل تشریف لائے۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا کہ یقیناً عراق پر ہونے والی بمباری انسانی ضمیر کا بہت بڑا جرم ہے، مگر یہ بھی تو یاد رکھیے کہ جس وقت عراق پر بم گرائے جا رہے تھے، جن ملکوں کے فوجی عراق پر بارود برسا رہے تھے، انہی ممالک کے روشن ضمیر لوگ احتجاج بھی کر رہے تھے۔ کس چیز کے خلاف احتجاج کر رہے تھے؟ اس بمباری کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ یقیناً عراق پر ہونے والا ظلم ناقابل معافی جرم ہے، مگر سوچئے کہ ماضی میں جب اندلس کے مسلمانوں کو قتل عام ہوا تھا اور ماضی بعید میں جب یہودیت پر موت کی تلوار کھڑی تھی تو مرنے والوں کے حق میں کتنی صدائیں بلند ہوئی تھیں۔ اب انسانی ضمیر بوسنیا، کشمیر، چیچنیا کے مسلمانوں پر ہونے والے ظلم کے خلاف آگ بگولا ہے۔ اس لیے یہ بات یقین سے کہی جا سکتی ہے کہ انسان کا مستقبل روشن ہے۔ یعنی یہاں انہوں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ جب کسی ملک پر ظلم ہوتا ہے تو اب لوگ اس کے خلاف آواز اور احتجاج بلند کرتے ہیں۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظلم ہوتا ہے تو اس کی مخالفت لوگ کرتے ہیں، حتیٰ کہ وہ ملک جو کسی دوسرے ملک پر حملہ کرتا ہے تو اس ملک کی عوام ہی اپنے حکومت کے خلاف جو ہے وہ سٹرائک کر رہی ہوتی ہے، اس کے خلاف جو ہے ان کو روکنے کے لیے ایک سول ایفرٹ کر رہی ہوتی ہے کہ یہ کام روک دیا جائے۔ تو اس طرح ماضی میں جب کہ ایسا نہیں ہوتا تھا، جس کی انہوں نے مثال دی۔ تو لہٰذا ظلم کے خلاف جب آواز اٹھے گی تو اس کا مطلب ہے آپ ظلم کو ختم کرنا چاہتے ہیں، تو اس سے ان کو لگتا ہے کہ انسان کا مستقبل روشن ہے۔ نوید افضل کے بعد ندیم احمد کو دعوت خطاب دی گئی۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ امن کا علمبردار نہیں، بڑے ممالک کی ٹریڈ یونین ہے، یعنی بڑے ممالک کی ٹریڈ یونین بن گیا ہے، کاروباری تنظیم ہے۔
انہوں نے کہا کہ انجمن اقوام متحدہ یعنی UNO یونائٹڈ نیشن کی بات ہو رہی ہے، دراصل عالمی قوتوں کے غلبے کو تسلیم کرنے کے لیے وجود میں آئی۔ اب اس کی ناک کے سامنے بوسنیا پر ظلم ٹوٹے یا چیچنیا پر، کشمیری مسلمانوں کا قتل عام ہو یا عراقی بچوں کا قتل ہو، وہ سوائے بیان بازی کے کچھ نہیں کرے گا، جیسا کہ عراق میں ہوا تھا۔ اب اس ادارے سے بہتری کی امید رکھنا برس کے داغوں سے حسن مانگنا ہے۔ یہ جلد کی ایک بیماری ہوتی ہے جس میں جلد بہت زیادہ اس پہ داغ پڑ جاتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہے کہ جب کھردری جلد ہوگی، بڑی بدنما ہوگی، تو اس سے خوبصورتی تو نہیں ظاہر ہوگی۔ تو اسی طرح ہم اقوام متحدہ سے یہ امید رکھیں کہ وہ کچھ کرے گا تو یہ ناممکن ہے۔ حسن مانگنا ہے۔ اور رات کی سیاہی سے روشنی، اب رات کی سیاہی سے روشنی نہیں مل سکتی، اندھیرا تو مل سکتا ہے، روشنی نہیں ملے گی، یعنی ناممکن ہے۔ یہ مراد، یہ دلیل دینے کا مقصد یہ ہے کہ ناممکن ہے۔ یہ بات روشن دن کی طرح واضح ہو چکی ہے کہ انسان کا مستقبل روشن نہیں ہے، انسان کا مستقبل تاریک ہے۔ یہ سارے حالات بتاتے ہیں کہ UNO اقوام متحدہ جو ہے انہوں نے کوئی خاطر خواہ کردار ادا نہیں کیا سوائے بیان بازی کے، کیونکہ اب تک وہ سارے مسائل وہیں کے وہیں ہیں۔ نوید افضل کے بعد، اگلا پیراگراف بیٹا، نوید افضل کے بعد جامعہ پنجاب کی طالبہ سمر بانو کو سٹیج پر آنے کے لیے کہا گیا۔ ان کی آمد پر تالیوں کا شور بلند ہوا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں کہا، ماضی میں انسان غلامی کے دور سے گزرا جب انسان کی ملکیت تھا، یعنی غلام کا بناتے تھے انسانوں کو۔ پھر انسان نے عورت کو اپنی ملکیت بنا لیا اور اس سے وہ سلوک کیا جو زندہ انسانوں سے روا رکھنا کسی بھی طور مناسب نہیں ہے۔ اس نے کاری جیسی رسم ایجاد کی، اس نے عورت کو بولنے والا جانور کہا اور صرف ایک بازو سمجھا، اسے رفیق زندگی بنانے کی ضرورت نہ سمجھی۔ اب عورت بیدار ہو چکی ہے اور اپنی انسانیت منوا چکی ہے۔ اب وہ روح انسان ہے، کسی کی ملکیت نہیں، نہ وہ غلام ہے، نہ ایک بازو ہے، نہ آدھی گواہی ہے، یعنی مختلف حیثیتوں سے عورتوں کا جو ان کے کاروکاری کی رسم ہے اور مختلف رسومات کے بھیڑ چڑھ جاتی تھی، تو اب وہ روح انسان ہے، جیتا جاگتا انسان ہے، کسی کی ملکیت نہیں۔ اتنا بڑا انقلاب چشمے زدن میں نہیں ہوا، ارتقاء کے طویل سفر کے بعد یہ منزل حاصل ہوئی ہے۔ یہ سفر اب بھی جاری ہے، اس لیے یقین سے کہا جا سکتا ہے کہ انسان کا مستقبل روشن ہے۔ یعنی عورت کو جو مقام و مرتبہ آج حاصل ہے، ماضی میں ایسا نہیں ہوتا تھا، اور یہ عزت اس کی تقریم بتدریج بڑھ رہی ہے، اس کو تحفظ دیا جا رہا ہے، اس کو حقوق دیے جا رہے ہیں۔ تو وہ ان حقوق کے اوپر انہوں نے یہ دلائل دیے، تو اب جو ہے اس کا مستقبل روشن ہے۔ تقاریر کے خاتمے پر، یعنی مختلف مقررین نے جو تقریریں کیں اس مباحثے میں، اسٹیٹ سیکرٹری نے ایوان کی رائے کے لیے قرارداد ایوان کے سامنے پیش کی۔ ایوان نے کثرت رائے سے قرارداد منظور کر لی۔ اس کے بعد جو منصفین ہیں جنہوں نے اس کا جج کرنا تھا، جو ججز ہوتے ہیں، ان کے مطابق اول، دوم اور سوم آنے والے مقررین کے ناموں کا اعلان کیا گیا، یعنی فرسٹ، سیکنڈ، تھرڈ کون سے طالب علم ہوں گے اس قرارداد کے حوالے سے۔ پھر ٹیم ٹرافی جو تھی وہ FC کالج کے حصے میں آئی، یعنی FC کالج کے طلباء کو ٹرافی دی گئی۔ مہمان خصوصی نے ان میں انعامات تقسیم کیے اور آخر میں صدر اور مہمان خصوصی نے مختصر خطاب کیا اور تقریب اپنے اختتام کو پہنچی، اور میں اس کی حسین یادیں لے کر اپنے گھر کو لوٹ آیا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم نے اپنے لیکچر میں اپنی جو رودادیں ہیں تو وہ پڑھیں، اور آج ہماری یہاں تک رودادیں بیٹا جو ایک مباحثے کی روداد ہے، یہاں تک آپ کا سلیبس ہے، یہ مکمل ہو گئی۔ بس بیٹا اب آپ ان کو تیار کریں، جو ہدایات آپ کو دی گئی ہیں ان کو ذرا بدل رکھیں، اور یہ کریٹیو رائٹنگ ہے، یہ آپ خود بھی لکھ سکتے ہیں۔
یہ آپ ایک دفعہ تیار کر لیں گے، اس کو یاد کر لیں گے، اگر آپ یہ کر لیتے ہیں تو پھر آپ کو یہ سینس ڈیولپ ہو جائے گی کہ کس طرح روداد لکھنی ہے، اس کے واقعات کو کیسے لے کے چلتے ہیں اور اختتام تک کس طریقے سے ہم نے اس کی پریزنٹیشن بنانی ہے۔ تو بیٹا اب آپ اس کو تیار کیجئے اور مجھے اجازت دیجئے، انشاءاللہ نیکسٹ ملاقات آپ سے ہوگی۔ اللہ نگہبان۔